इलेक्शन हुआ 17 तारीख को और उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2018 में 19 सीट्स पे 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ और 15 सीटें हासिल की, 5 सीटें लूज़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और 15 सीटें जीतने के बावजूद एक ऐसा शख्स जो दिमागी मरीज़ है, वो शख्स जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है, मुल्क के अंदर खाना जंगी चाहता है, मुल्क के हर अदारे को तबाह करना चाहता है, 3 अप्रैल से पहले मुल्क को दिवालिया करना चाहता था, माशी बारूदी सुरंगें बिछाकर पूरी तैयारी करके गए थे मौसूफ कि मुल्क दिवालिया हो जाए और श्रीलंका बन जाए। ये वो शख्स है जो मुल्क के अंदर अनारकी चाहता है, खाना जंगी चाहता है, हिटलर माइंड सेट है, मैकेविलियन एटीट्यूड है कि जो 20 सीटों पे इलेक्शन था, मौसूफ चाहते थे मैं 20 की 20 जीत जाऊं और अगर 20 नहीं जीतूंगा तो इलेक्शन कमीशन को आग लगा दूंगा। आइन शिकनी का फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर बेंच के तमाम ऑनरेबल जजेस के ऊपर अटैक कर दो, कहो ये फैसला जो है वो बंद कमरों में लिखा गया है। 3 अप्रैल को जब अदालतें खुली, जब पाकिस्तान के आइन के ऊपर ये शख्स आइन शिकनी और आइन पर हमला और आइन को तोड़ रहा था, उस वक्त आइन शिकनी हो रही थी। डिप्टी स्पीकर के आईनी ओहदे से आइन शिकनी कराई, स्पीकर के ओहदे से आइन शिकनी कराई, सदर के ओहदे से आइन शिकनी कराई। एक शख्स अपने इक्तदार को बचाने के लिए आइन पर हमला आवर था। वही शख्स इंपोर्टेड हुकूमत बैरूने मुल्क साजिश का पर्चा लेकर जेब से, जो पर्चा उसको उसके मुताबिक 7 मार्च को मिल गया था, जब मौसूफ वो पागल शख्स मुल्क का वजीर आजम था। 7 मार्च को जब साइफर मिला, उस दिन जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? उसी दिन क्यों नहीं बैरूने मुल्क साजिश का आवाम को बताया? उसी दिन असेंबली तहलील करके इलेक्शन में क्यों नहीं गए? खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत, पंजाब में भी हुकूमत, वफाक में भी हुकूमत, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अवाम को बताया? और अब अफवाज पाकिस्तान हो, रियासती अदारे हों, हर तकरीर में मुनज़्ज़म तरीके से उन पर अटैक करता है, उनको कहता है कि मेरी हुकूमत क्यों नहीं बचाई? वो हुकूमत जो पाकिस्तान की अवाम ने तुमसे छीनी है, वो इक़्तिदार जिसने पाकिस्तान की अवाम को गरीब किया, मफलूज किया, बेरोजगार किया, भूखा किया, मुल्क की मईशत को तबाह किया, मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसी को तबाह किया, मुल्क के अदारों को कमजोर करने की कोशिश की। कभी वजीर आजम हाउस के अंदर तैयबा गुल को अगवा करके, चेयरमैन नैब को कॉम्प्रोमाइज करके, उसकी वीडियो दिखा के, उसके सबूत दिखा के, पूरे अदारे को कॉम्प्रोमाइज करके सियासी मुखालफीन के खिलाफ केसेस बनाए। FIA के DG को वजीर आजम हाउस के अंदर बिठाकर धमकाकर ये केसेस बनाने के ऑर्डर देते रहे। जब उसने नहीं सुना तो नौकरी से निकाल दो। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को जावेद इकबाल बनाना चाहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग का फैसला देना है। जिस फॉरेन फंडिंग को गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर अपने मुलाजमों के जरिए मुल्क में पैसे मंगवाकर, अपने पार्टी ओहदेदारों के अकाउंट्स में पैसे मंगवाकर, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करके आज मुल्क को जो नुकसान पहुंच रहा है, वो इसी फॉरेन फंडिंग से पहुंच रहा है। ये वो शख्स है जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता था मुझे चोर दरवाजे से मिलो।
جیسے FIA کے DG کو ملنے کی کوشش کی، جیسے جاوید اقبال کو ملتا تھا طیبہ گل کے ثبوت دکھا کر، اور وہ الیکشن کمشنر پہ آج حملہ آور ہیں جس کو اپوائنٹ موصوف نے خود کیا تھا۔ ہر ضمنی الیکشن میں ہار ہوئی ایک ایپلیکیشن لے کر الیکشن کمیشن کے دفتر نہیں گئے، دھاندلی کا الزام نہیں لگا سکے۔ آج اگر ادارہ تمہاری بات نہیں سنتا، الیکشن کمشنر تمہیں چور دروازے سے ملتا نہیں ہے، تو تم الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہو۔ یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا، اس کو اپیزمنٹ کی عادت ہو چکی ہے، اس میکیولین ایٹیٹیوڈ، رویے، فاشسٹ آدمی کو اپیزمنٹ کی عادت ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ سنائے اس کے خلاف تو سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاؤ۔ آج الیکشن کمیشن کا استعفیٰ مانگ رہا ہے، کل کہے گا چیف جسٹس استعفیٰ دیں۔ جو سیاسی مخالف اس کے خلاف بات کرے اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال دو۔ جو ادارہ اس کے خلاف بات کرے اس ادارے کا سربراہ استعفیٰ دے۔ جو میڈیا اس کے بارے میں بات کرے اس کو آئینہ دکھائے، ان کی بند کر دو، گولیاں مارو، پسلیاں توڑو، ناک کی ہڈیاں توڑو، سینسرشپ کرو، ان کے پروگرامز چھینو، ان کے پروگرامز بند کرو، ان کے قلم پہ تالا لگاؤ۔ پارلیمان اس سے سوال کرے تو پارلیمان کو تالا لگاؤ۔ یہ کر کے ریاستی طاقت کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کے لیے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، اور آج جب اقتدار میں نہیں ہے تو اداروں کو گالی دیتا ہے، اداروں کو دھمکی دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کیوں استعفیٰ دے؟ الیکشن کمشنر، تمہارے پاس اقتدار تھا تو ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ آفیسرز عملہ چوری کر کے دھند میں غائب کر کے فارم ہاؤس میں قید کیا۔ تمہارے پاس اقتدار تھا، ڈسکا کے الیکشن میں گولیاں چلوائیں، لاشیں اٹھائیں، لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنے پولیٹیکل کارکنان جو تھے ان کو گوایا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ایک تحریک انصاف کا مر گیا جہاں بحق ہو گیا، ایک مسلم لیگ نون کا جہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہٹلر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن، اپنی جھوٹ، اپنا میکیولین ایٹیٹیوڈ لے کر صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کہ ملک کو تباہ کر دو، اداروں کو تباہ کر دو، اداروں پہ حملہ آور ہو جاؤ۔ اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے، اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے کہ فورن فنڈنگ میں پکڑے گئے ہو، منی لانڈرنگ کرتے پکڑے گئے ہو، پارٹی کے نام پر چندے کے پیسے میں چوری کرتے پکڑے گئے، جو اوورسیز پاکستانی چندہ بھیجتے تھے اس کو اندر ڈاکے ڈالے اور بنی گالا کو منی گالا بناتے رہے۔ اس لیے چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے، وہ الیکشن کمشنر چیف جو تم نے اپوائنٹ کیا تھا عمران خان صاحب۔ اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے، روز الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ کے ذریعے یہ قانونی حق حاصل ہے کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی توہین عدالت کے قوانین ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار حاصل ہے، آئین کے تحت، الیکشن ایکٹ کے تحت۔ اس کو جتنا کھلا چھوڑیں گے یہ اتنا اداروں پہ حملہ آور ہوگا، کیونکہ اس کو مرض ہے اپیزمنٹ کا۔ اداروں کو چاہیے کہ بالکل قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ فورن فنڈنگ کا کیس 8 سال تاخیر کیوں ہوا؟ کیوں فیصلہ نہیں آیا؟ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ آج بھی وہی ہے جو 8 سال پہلے جمع کرایا تھا۔ یہ سمجھتا ہے یہ ہر قانون سے بالا تر ہے، ہر آئین سے بالا تر ہے، مغربی جمہوریت کی مثالیں دیتا ہے۔ جس وقت اقتدار کی کرسی ہل رہی تھی اس وقت آئین توڑا، آئینی عہدوں سے آئین شکنی اور سرکشی کرائی، جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ۔ تمہارے پاس اقتدار تھا، تم نے الیکشن چوری کیا کیونکہ تم RTS کی پیداوار تھے۔
तुम्हारे पास इक्तदार था, तुमने आइन तोड़ा इक्तदार को बचाने के लिए। तुम आइन शिकन हो। और ये जो आईएमएफ का मुआहदा करते हो ना, अभी आईएमएफ का $1 पाकिस्तान में नहीं आया। मैं पाकिस्तान की आवाम को भी ये बात बताना चाहती हूँ, नौजवानों को भी बताना चाहती हूँ, मीडिया को भी बताना चाहती हूँ। मीडिया को मालूम है कि अभी $1 आईएमएफ के मुआहदे का पाकिस्तान नहीं आया। हमने 3 महीने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुश्किल फैसले करके लिए, दिवालिया होने से बचाया। ये जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था, इसका गंद साफ कर रहे हैं। ये आईएमएफ का मुआहदा इमरान खान का था। आईएमएफ का गुलाम इमरान खान है। आइन शिकन इमरान खान है। आइन पे हमला इमरान खान ने किया है। हिटलर, फाशिस्ट और मैकियावेलियन एटीट्यूड का मालिक इमरान खान है। ये बातें समझनी पड़ेंगी। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया हमने? क्यों नहीं लाशें बिखेरी? लोगों की मिस डिक्लेरेशन की बात करता है, लोगों के बच्चों की बात करता है। तुम्हारे बच्चे लैया, झांग और चीचा वतनी में रहते हैं। लोगों को कम से कम अपने बच्चों की गिनती आती है, तुम्हें तो अपने बच्चों की गिनती नहीं पता। लोगों पे मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की बात करते हो, तुमने अपने बच्चों की मिस डिक्लेरेशन की हुई है। ये इसकी असलियत है। ये इस्लाम के लेक्चर देता है जिसको अपने बच्चों को नहीं पता वो कितने हैं। जिस बच्ची की मां का इंटरव्यू मौजूद है कि इमरान खान उसका बाप है, उसको तस्लीम नहीं कर सकता। ये इसकी हकीकत है। ये मदीना की रियासत बनाता है। रोज खड़े होकर दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। जवाब दो कि, और जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जवाब देने की जरूरत नहीं है। अदारों को चाहिए आइन के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई करें, फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला दें, अवाम को पता चले कि ये क्यों रोता है, मातम करता है, क्योंकि अपनी करप्शन। वो बुशरा बीबी की जो ऑडियो है ना, उसको मत भूलें, जिसमें वो कहती है हमारी बच्ची की करप्शन पे बात हुई जिसका नाम फरा गोगी है, तो इनको गद्दारी के साथ लिंक करो, खत की बात करो। ये बयानियां बनाने की कोशिश करता है। तो ये बात बड़ी समझनी पड़ेगी कि ना इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान जावेद इकबाल बनेगा, तुम्हारा फॉरेन फंडिंग का फैसला आएगा, तुम आइन शिकन हो जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। आपने अपने ओहदे को, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करके मुल्क का आइन तोड़ा, स्पीकर के जरिए, सदर के जरिए और डिप्टी स्पीकर के जरिए और अपने वजीर इत्तलात के जरिए। जो आज बातें कर रहा था मुझ पर, मैं वो फवाद चौधरी साहब, मेरा वो चेहरा नहीं है जो हर रोज इसी मीडिया के सामने बैठकर 5-5 पार्टियों का तर्जुमान रहा है। इससे ज्यादा मैं आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि इससे ज्यादा क्योंकि आपको ना कोई शर्म है ना आपको कोई हया है। का ये वतीरा है कि झूठ को इतना बोलो और इतनी बार बोलो कि लोग सच समझने लग जाएं। ये मुल्क को, अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी डालना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं ताकि माशी इस्तेहकाम ना आए। ये अफसुर्दा और दुखी और मातम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बारूदी सुरंगें बिछाकर गए थे मुल्क को दिवालिया होने के लिए, वो हमने मुल्क को दिवालिया होने से शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और इत्तेहादी हुकूमत ने बचा लिया। इनको इस बात का अफसोस है। रोज ऐसे बयानात देते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी अदम है, और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक उसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। ये जानबूझकर इनकी स्ट्रैटेजी है। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। इलेक्शन तुम्हें पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। यह इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। तुम्हारे पास मौका था जब तुम वजीर आजम थे, लेकिन तब तुम लोगों के तरले, मिन्नतें और पांव पकड़ रहे थे
کہ میرے اقتدار کو بچا لو، اس لیے تم نے الیکشن کال نہیں کیا، کیونکہ تمہارا مسئلہ الیکشن نہیں ہے، تمہارا مسئلہ پاکستان کی تباہی ہے، تمہارا مسئلہ تمہارا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے، تمہارا مسئلہ تمہارا میکیویلین مائنڈ سیٹ ہے، تمہارا مسئلہ ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے جو تم ہو۔ ملک کو اس نہج پر لے آؤ کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ یہ بات عوام کو سمجھنی پڑے گی، اور عوام سب سمجھتی ہے۔ اس لیے میں ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں اداروں سے کہ یہ جس کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے یہ اپیزمنٹ کا مریض ہے، یہ سائیکو فینسی میں رہتا ہے، اس کو قانون کے مطابق نپٹیں۔ یہ وہ جانور ہے جس کا دماغ زبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو جتنا کھلا چھوڑیں گے یہ اتنے اپنے پاؤں پھیلائے گا، اور قانون موجود ہیں، آئین موجود ہے، جو ایسے شخص کو جو آئین شکن ہو، جو جھوٹا ہو، اداروں پہ حملہ آور ہو، توہین عدالت کرتا ہو، اس کے مطابق اس سے نمٹنا چاہیے۔ باری باری میں ادھر ہی ہوں۔ آج جب آپ کا اجلاس ہو رہا ہے تو نون لیگ کی طرف سے فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ اپنی مدت پوری کریں گے، اور دوسری چیز یہ بتائیں کہ جو پنجاب میں نمبر گیم اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کے پاس زیادہ ہے، تو اس بارے میں کیا حکمت عملی ہے حکومت کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک بات بولی کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹوں سے 5 سیٹیں ہاری ہے، اور مسلم لیگ نون نے، آپ نے دیکھا کہ ایک طرف مریم نواز کی وہ سٹیٹمنٹ ہے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینے کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو یہ موازنہ آپ کے سامنے، باقی ہماری جو سیاسی حکمت عملی ہے، بالکل اس وقت پنجاب میں بھاری اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون کی موجود ہے، وفاق میں موجود ہے۔ یہ مشاورت ہماری کل سے جاری ہے، تمام جو ہمارے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر مشاورت، اور اس میں ایک الیکشن ہوا ہے 20 سیٹوں پہ، 15 سیٹیں ضمنی الیکشن میں جیت لی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر پوری کوئی ایک وہ ایسی صورتحال آ جائے۔ اس لیے یہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اداروں پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ ہم بالکل مطمئن بھی ہیں، اور ہم ہر وہ چیز کریں گے جس سے پاکستان کی عوام کی بہتری ہوگی، اور پاکستان جو ہے وہ معاشی استحکام کی طرف جائے گا۔ یہ باتیں کرتے ہیں مہنگائی کی، یہ باتیں کرتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی، جو ان کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس پہ عمران خان کی حکومت کے دستخط ہیں، جو معطل ہو گیا تھا، سسپینڈ ہو گیا تھا، ملک کی کریڈیبلٹی کو ایٹ سٹیک لگا دیا تھا، ملک میں دیوالیہ لے کر آ رہے تھے، دیوالیہ کر دیا تھا ملک کو۔ یہ وہ لوگ ہیں مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سسپینڈ ہونے سے بچایا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 4 سال جو چینی مہنگی بیچتا رہا اپنے کارٹلز اور مافیا کے لیے، چینی بھی سستی کی، آٹا بھی سستا کیا، یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر چینی، آٹا، گھی سستا کیا، 100 یونٹ بجلی پنجاب میں سستی کی تو پہنچ گیا کوٹ، کیونکہ یہ ریلیف دینا نہیں چاہتا۔ یہ ملک کے اندر انتشار، افراتفری اور خانہ جنگی چاہتا ہے، چاہے وہ مہنگائی سے آئے، چاہے وہ بے روزگاری سے آئے، چاہے وہ سیاسی عدم استحکام سے آئے۔ یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مریم صاحب یہ بتائیں کہ 13 جماعتوں کا نیریٹو جو آپ بیان کر رہی ہیں، 13 جماعتوں کا نیریٹو تھا جو عوام نے مسترد کیا، اور جو آپ کہہ رہی ہیں آئین شکن ہے، وہ ہٹلر ہے، یہ سارا بیانیہ جو ہے عوام نے مسترد کر دیا۔ آپ کی باتوں کے اوپر تو عوام اعتبار ہی نہیں کر رہی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کا غلط تجزیہ ہے۔ 40% ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑا ہے ضمنی الیکشن میں۔ وہ ضمنی الیکشن، وہ سیٹیں جہاں 2018 میں 7 سیٹوں کے اوپر پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، یہ 20 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی تھیں، اور 40% ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑا ہے ان مشکل فیصلوں کے باوجود، اور وہ اس لیے کہ 2013 میں بھی ملک کو معاشی بحران سے نکالا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، مہنگائی کو 13-14% سے 2.8% پر لے کر آئے، ملک کی ترقی کو 2.5% سے 6% کے اوپر لے کر گئے۔ ہمیں کرنا آتا ہے، ہم نے کیا ہے، ہمارا ووٹر اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اور پنجاب کا ووٹر، پنجاب نے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون پر، نواز شریف پر اور شہباز شریف کی خدمت پر ہمیشہ اعتماد کیا ہے، اور یہ سفر
اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا. اس لیے یہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی وہاں 40% ووٹ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے لیا ہے, تو مسترد نہیں کیا بلکہ بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے عوام پاکستان مسلم لیگ نون کے. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو کل جوید لطیف صاحب جو بڑے رہنما ہیں مسلم نواز کے, ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے, انہوں نے کہا کہ اداروں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہے اور میاں نواز شریف کو پھر فور واپس آنا چاہیے پاکستان کے اندر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کی غلطیاں, آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان گالی دیتا ہے, آپ کے رہنما فرما رہے ہیں کہ اداروں کی غلطیوں کا بوجھ جو ہم نے اٹھایا اور الیکشن میں ہمیں مزاحمت کا سامنا. دیکھیں میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں سنی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اداروں کے اوپر حملہ آور اس تاریخ میں اگر کوئی شخص ہوا ہے, اداروں کو گالی دی ہے, اداروں کو زبانی زد و کوب کیا ہے, وہ عمران خان نے کیا ہے. آئین پہ اگر کوئی سرٹیفائڈ آئین شکن ہے تو وہ عمران خان ہے. اگر کوئی جھوٹا چور کارٹلز اور مافیا مسلط کر کے ملک پر حکومت کرتا رہا ہے تو, لیکن اس کے سب کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو اس وقت ملک میں انتشار خانہ جنگی اور فساد چاہتا ہے, اس کی یہ بھی ہم انشاءاللہ جو سازش ہے اس کو ناکام کریں. میڈم ابھی بات کر رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد فورن فنڈنگ کے حوالے سے آپ بات کریں کہ اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے. حکومت آپ کی ہے, آپ کے پاس آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے کرپشن کے ثبوت موجود ہیں, تو ان کو گرفتار کر دیں. دیکھیں حکومت بالکل ہماری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکا کا الیکشن جب چوری ہوا اور الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہوا تو ہم نے تو الیکشن کو گالی نہیں دی, ہم نے تو قانون کے مطابق پٹیشن الیکشن کمیشن میں لے کر گئے, وہاں جیتے, انہوں نے اس کو دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا. ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے. 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اقامہ کے اوپر نکالا, پینما کا الزام لگا کے, کرپشن کا الزام لگا کے, 4 سال حکومت میں رہے, 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا. تمام ریاستی طاقت موجود تھی. میں نے یہ بولا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آج نہیں, کل نہیں, 8 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا جب اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ جمع کرایا تھا. میڈم یہ بتائیے گا کہ بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو والا, آپ نے کہا جی 40% عوام نے ووٹ کو عزت دی, لیکن وہ بیانیہ جو ہے وہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر تھا وہ اس نے کیش کر لیا, بجائے اس کے کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ باہر نکلتا. آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام, اور یہ بات بہت اچھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک جو جمہوریت کی روح ہوتی ہے, جو ووٹ ہوتا ہے, ووٹ کی پرچی کا استعمال ہوتا ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور اپریشیٹ کریں کہ ووٹ کی عزت کیا ہے کہ ڈبے سے جتنا ووٹ نکلے اتنا ہی باہر ہو, ووٹ چوری نہ ہو, ووٹ استعمال کرنے کا اختیار ہو, اپنا منتخب چننے کا استعمال ہو, RTS نہ بیٹھے, اور ووٹ کے استعمال کے ساتھ رائے آئے, جس کی رائے کو تسلیم کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کل. اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ خود تھک چکے ہیں مسلم لیگ نون عمران خان کو گرانے میں, اور اب کہیں اور دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ہم تھک گئے؟ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہے, تو جب موضوع لگے گا انہوں نے آج کل زیادہ لگ رہے جی. تو آپ پولیٹیکلی اپنا مقابلہ کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ بتا دوں کہ پاکستان کی میجورٹی جو اس وقت بھاری اکثریت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اتحادیں جو اس وقت وفاق میں تمام صوبائی جماعتوں کو اور تمام پاکستان کی جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, وہ اس وقت کثیر تعداد میں پارلیمان میں موجود ہیں. پاکستان کی عوام ان جماعتوں کے اوپر اعتماد بھی رکھتی ہے, ان کو ووٹ بھی دیتی ہے, اور حالیہ ضمنی الیکشن اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں تھے, جہاں ہماری سیٹیں نہیں تھیں, وہاں بھی آج پاکستان مسلم لیگ نون کو, کیونکہ عوام یہ واضح طور پر جانتی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو معاشی بحران سے نکال سکتا ہے, عوام کو روزگار دے سکتا ہے, عوام کو ترقی دے سکتا ہے, خوشحالی دے سکتا ہے, عوام کی ملک کی ترقی کو 6 سے زیادہ فیصد پر لے کر جا سکتا ہے, وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ ہیں. یہ بیانیہ بنانے کی کوشش بالکل ناکام ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ وہ 40% ووٹر جو ہے جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے وہ حقیقت ہے. اور جو جس طرح کی کیمپین رن ہوئی, جو مریم نواز شریف صاحبہ کے آپ نے جلسے دیکھے ہوں گے, جس جگہ کے اوپر جلسے کیے پورے ضمنی الیکشن کے اندر, وہ جو لوگوں کا سپورٹ ہے,
جو لوگوں کی جنگ تھی مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، معاشی تباہی کے خلاف، اس نالائکی کے خلاف، اس نفرت کے خلاف، اس عوام کی تقسیم کے خلاف، اس کے خلاف رد عمل آیا ہے. اور جو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ملا ہے، تو یہ بات کہہ دینا کہ ہم تھک چکے ہیں، تھکے گا وہ شخص، کیونکہ تھکتا انسان صرف وہ ہے جس کی نیت بدنیت ہوتی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا شخص کا نام عمران خان ہے. وہ اسمبلی میں آن ریکارڈ ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ ضمنی الیکشن ہار گئے تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. تو کیا آپ پاکستان جو مسلم لیگ نون پنجاب کی جو بانی پارٹی ہے وہ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بات شروع میں ہی کہہ دی ہے کہ یہ پارٹی فیصلہ کرے گی اور پارٹی انشاءاللہ عوام کے حق میں فیصلہ کرے گی. وفاقی وزیر